नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये भी क्या है? ये दो ये सूरतें कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मुअज़्ज़तीन कहलाती हैं, यानी पनाह मांगने वाली सूरतें कहलाई जाती हैं, जिनसे पनाह मांगी जाए, यानी जिसमें अल्लाह ताला ने हमें पनाह मांगना सिखाया है। अब इससे पहले हमने कौन सी सूरा पढ़ी थी? सूरतुल फलक पढ़ी थी। और जबकि इसमें, और आप देख रहे हैं इसके अंदर सूरतुल नास में और सूरतुल फलक में कि रिलेशनशिप है, फंडामेंटल रिलेशनशिप है। इस सूरा, अब पिछली सूरा में जो हमने बात करी थी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। उसका एंड किस पर हुआ था? हासिदिन इज़ा हसद पे हुआ था। ठीक है, तो यानी किससे पनाह मांगी गई है? हसद करने वाले की हसद से, यानी जो हसद करता है। और यहाँ पर हमें ये बता दिया गया कि हसद जो है वो कौन करता है, या सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। बेसिकली हम जो है हसद करने वाले से पनाह मांग रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा हसद दुनिया में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हसद कौन करता है? सबसे ज्यादा इबलीस, शैतान। तो अभी सूरा में उससे पनाह मांगी गई है जो सबसे ज्यादा हसद करता है, वमिन शर्रि वसवासिल खन्नास, यानी जो सबसे ज्यादा हसद करने वाला है, यानी इब्लीस से, शैतान से। तो इंसानों के अंदर जो वसवसे डालता है, ठीक है, हमारे अंदर जो वसवसे डालता है, हमारे अंदर जो जेलेसी डालता है, तो वो कौन डालता है? शैतान डालता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वसवास है, खन्नास है, वो डालता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में ज्यादातर उसी पर फोकस किया गया है। देखिए, बुराइयां होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूरतुल फलक में बाहर की बुराइयों का जिक्र है, जो हमें बाहर से हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं, बाहर से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से हम उन पर कंट्रोल हमारा किया जा सकता है, हम बच सकते हैं, है ना। लेकिन जो इसमें बुराई का जो जिक्र है ना, वसवसे डालना, उससे बचना बहुत मुश्किल है। उसमें उससे हम उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारे कान में आता है, वसवसा डालता है और वो चला जाता है, और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता, और हमें क्या लगता है ये हमारे अपने ख्याल हैं। कुछ हमारे हमारे अपने ख्याल भी होते हैं, है ना, जिन जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और कुछ वो हमारे अंदर डाल के भी चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर उससे, यानी उससे पनाह मांगी गई है जो कानों में आता है, विस्पर करता है और चला जाता है ना। इसलिए यहाँ पर पिछली सूरा में, सूरतुल फलक में, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बस अल्लाह ताला का एक नाम का जिक्र था, फलक का, है ना। क्योंकि क्या था उसमें? सारे अंधेरे ही अंधेरे थे। सारे अंधेरों को हटाकर रोशनी देने वाला कौन है? अल फालिक, यानी अल्लाह ताला। फलक, सुबह का रब। इसलिए यहाँ पर, वहां पर एक एक अल्लाह ताला का सिफत, नाम का जिक्र था। अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला के तीन सिफत का जिक्र है, बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये जो बुराई होती है, वसवसा होता है, ये वाली जो बुराई होती है, ये हमारे ईमान को खराब कर देती है। ये वाली जो बुराइयां होती है हमारे आखिरत को बर्बाद कर देती है, अंदर वसवसा डालना। ठीक है, और फिर हम उसकी बातों को मानते चले जाते हैं, एक तरह से उसके पपेट बन जाते हैं। ठीक है, तो और वो क्या करता है? हमारे अपने बुरे अमाल को खुशनुमा बनाकर दिखा देता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वो शैतान क्या करता है, तुम्हारे जो अपने बुरे अमाल होते हैं वो तुम्हें अच्छे लगने लगते हैं, ब्यूटीफाई करके वो दिखा देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला के ज्यादा नामों के साथ प्रोटेक्शन मांगी गई है, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम इन बातों पर गौर नहीं करते ना, वहां पर एक ही नाम अल्लाह ताला का, यहाँ पर तीन तीन नाम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बुराई है वसवसे की, ये बहुत बड़ी बुराई है जो हमारी आखिरत पर अटैक करती है, हमारे ईमान पर अटैक करती है। और वो बाहर की जो बुराइयां होती हैं, ज्यादातर अगर कोई हम पे जादू टोना करेगा, हमें हम हमारे हमारे हमें शर, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या होगा? उससे डिप्रेशन हो जाएगा, या हम स्ट्रेस में चले जाएंगे, या हमारी हमारी फिजिकली हमें कोई नुकसान पहुंच जाएगा, यही होगा। लेकिन जब वसवसा डाला जाता है तो वो हमारे ईमान पर इफेक्ट डालता है।
اور ہم اس کے کہنے پر چلتے چلے جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے صفتی ناموں سے پناہ مانگی گئی ہے. ایک اور چیز یہ کہ جس سے ہم پروٹیکشن مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں المستعاذ بہ. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم نے پروٹیکشن مانگی، وہ کون ہے؟ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس یا رب الفلق، ہے نا. یہ المستعاذ بہ ہے. اور جس سے آپ بھاگتے ہیں، ہے نا، جس سے بچنے کے لیے کہا گیا، اسے المستعاذ منہ کہا جاتا ہے. یعنی یو سیکنگ پروٹیکشن آف، یو سیکنگ پروٹیکشن فرام، یو سیکنگ پروٹیکشن آف المستعاذ بہ، اور یو سیکنگ پروٹیکشن فرام المستعاذ منہ. ٹھیک ہے، جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اور جس سے بھاگا جاتا ہے، اس کے بارے میں باتیں. پہلی سورہ میں، سورۃ الفلق میں، صرف ایک تھا مستعذ بھی ایک تھا، یعنی الفلق، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی. اور ساری برائیاں تھی، شر 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 شر. اس میں کیا ہے؟ ایک برائی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے نام ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ریورس ہے یہ. اور شروع کس سے ہو رہی ہے؟ قل سے شروع ہو رہی ہے. انشاءاللہ جب ہم اس سورت کو اینڈ کر دیں گے، اس کا بہت بہت کنیکشن جو ہے نا، زیادہ ہمیں تو لگتا ہے سورۃ الفلق سے، لیکن سب سے زیادہ جو کنیکشن ہے نا اس کا سورۃ الفاتحہ سے ہے. فاتحہ سے بالکل یہ لنک ہے. وہ میں انشاءاللہ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے. اب دیکھیں آگے چلے. یہ سورہ، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اختلاف ہے اس میں. اور زیادہ تر کی رائے کیا ہوتی ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تفسیر اس کی وہی ہے جو ہم سورۃ الفلق میں پڑھ چکے. جب جادو کیا تھا، جب دونوں سورہ جبریل امین لے کر آئے تھے یا فرشتوں کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. تو اس میں قل، قل کا مطلب کہہ دیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے. یہ فعل امر ہے، ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے. کیسے بنا ہے یہ ہم انشاءاللہ، یہ آپ کا لاسٹ ٹاپک ہوگا. تو کہہ دیجئے. قل یہاں پر کیوں آیا؟ تو اس کا ذکر بھی میں کر چکی ہوں، کیونکہ آٹومیٹیکلی یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے اعلان ہے. یہ اوپنلی ڈکلیریشن ہے، یہ اعلان ہے کہ آپ کہہ دو. یعنی اس بات کو اوپنلی کہہ دو، اوپنلی اس بات کو ڈکلیئر کرو کہ ہم پناہ مانگ رہے ہیں. یعنی ہم کمزور ہیں، یعنی ہم سب کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے رب ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے رب ہیں. تو ہمیں ان کی پروٹیکشن میں آنا ہے. ایک طرح سے یہ ڈکلیریشن ہے. اور دوسرا کیا ہے اعلان اس میں؟ قل میں دوسری بات جو مفسرین کہتے ہیں وہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنی ایگو کو سائیڈ رکھ کر، ایگو کو سائیڈ رکھ کر، عاجز ہو کر، بالکل گر کے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ کمزور ہوں. ٹھیک ہے، اپنی انا کو سائیڈ رکھ دیا، اپنی ایگو کو سائیڈ رکھ دیا، اور ڈکلیئر کر دیا کہ میں بہت کمزور ہوں، میں آپ کی پناہ میں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو قل ایک طرح سے یہ ہے. اور قل مطلب اعلان کرنا، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے، اوبے بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، تو اس کا مطلب جب ہم یہ سورت پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، اس سورہ کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آ جاتا ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. اعوذ یعوذ سے بنا ہے، یہ آزا یعوذ سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو یعوذ، یعوذونا، تعوذ، تعوذونا، اعوذ، شروع میں الف ہے، اس کی پہچان شروع میں الف. میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس. اچھا، اوز پناہ مانگنا، یہ بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، ایکسپلین کر چکی ہوں میں اس کو، کہ پناہ مانگنے کا ورڈ اوز سے بنا ہے، یہ ہے نا. اب پھر آ جاتا ہے برب الناس. بی مطلب کی، رب مطلب رب. رب کے اندر 5 چیزیں وہی آ جاتی ہیں. مالک ہے وہ ہمارا، وہ ہمیں کنٹرول کرے ہوئے ہے، وہ ہمارے لیے منعم ہے، وہ سید ہے. ٹھیک ہے، وہ مقیم ہے، ہمیں قائم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو رب الناس، انسانوں کا رب. ناس، انسانوں کا رب. سب سے پہلی چیز یہاں دیکھیں، رب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا اللہ کا رب، بلکہ کیا کہا؟ برب الناس، لوگوں کا رب. تو یہاں کس کے رب کی ذکر ہو رہی؟ رب
کا صفتی نام، اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا نام جو ذکر کیا، انٹروڈیوس کرایا، وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ اب دیکھیں جیسے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلے کون سے نام کا ذکر کیا تھا؟ رب کا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ربک اسم، اقرا بسم ربک، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کا رب کا نام، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ کون سا نام؟ رب کا نام۔ اب اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو تورات دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا پہاڑ پر، تو کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ جب ان کو نبوت دینی تھی، جب وہ کوہ طور کی طرف نکل گئے تھے، ہوا ہے نا، توا پہاڑ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے جب ان کو آواز دی تھی، قرآن میں یہ سب آ جائے گا، تو کیا کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اندر آ جاؤ۔ تو یہ وہاں پر بھی کیا انٹروڈیوس کرایا؟ اپنا نام، رب کا نام سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا۔ اب دیکھیں قرآن کے سیکوینس کو آپ دیکھیں، کیونکہ جیسے ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے، جو بات شروع میں وہ بتاتا ہے وہی بات جب اینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اسی بات کی ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، اور بات کو ریپیٹ کرتے ہوئے وہ چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں الحمدللہ، الحمدللہ جب سورۃ الفاتحہ سکھائی تو الحمدللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا، اور پھر اسی طرح آخر میں 3 سورہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور فلق، تو سیکوینس سب سے پہلے قل هو اللہ میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ رب کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد کون ہے؟ وہ جو رب العالمین ہے، پھر رب کا ذکر ہے نا، سبحان اللہ۔ سیکوینس بھی آپ قرآن کا دیکھتے چلے، اس سے اور زیادہ مزہ آتا ہے قرآن میں، اور زیادہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں، اور زیادہ دل لگتا ہے۔ اب اسی طرح جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے رب کا، کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں پر رب کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماسٹر ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، اور ہم سلیو ہیں، ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں۔ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ جب ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے، بالکل اپنے آپ کو بالکل نیچے رکھ دیں گے، ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیں گے، تکبر نکل جائے گا، ایگو کو سائڈ میں رکھ دیں گے، تب اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں بہت بے بس ہوں، بہت چھوٹی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے تیری پناہ چاہیے، مجھے آپ کی پروٹیکشن چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب ہم اپنے آپ کو سلیو مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو رب مانیں گے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے، اور ہدایت بھی اسی کو فائدہ دے گی جو اپنے آپ کو سلیو مانے گا، عبد مانے گا۔ اور پھر یہاں پر اب پھر یہاں پر آ جاتا ہے ناس کا ذکر، ملک ناس۔ ناس ایک طرح سے دیکھیں ناس کس سے بنا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں ناس جو بنا ہے نا وہ نسیان سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، نسیان بھولنا۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے وہ بھولنے والا ہے، ہم بات بات پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں، ہے نا۔ ایون ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں جب ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ کرنے والے ہوتے ہیں، تو 2 رکعت پڑھی یا 1 رکعت پڑھی، 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، ہم اسی میں ہمیں کنفیوژن ہونے لگتا ہے نا۔ تو نسیان سے بنا، یعنی بھولنا، فورگیٹفلنس۔ اب انسان جو ہے سب سے پہلے کیا بھول چکا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، کیا بھول چکا ہے؟ اپنا عہد الست، اپنا وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کرا تھا، قرآن میں یہ آئے گا پورا، تمام روحوں کو اکٹھا کرا سب سے پہلے، قیامت تک کی روح کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کرا اور کہا، کیا کہا؟ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ پھر ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا ولا شہدنا، اور ہم نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن ہم یہ بات بھول چکے ہیں، اور ہمیں آزمائش کے طور پر یہ بات بھلا دی گئی، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بتاتے تو صحیح ایک بار، ہے نا۔ تو سب سے بڑا وعدہ سب سے پہلے ہم بھول چکے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، انسان نے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ ایبلٹی دی ہے، یہ طاقت بھی دی ہے کہ وہ لوگوں کو بھلوا دے، ہے نا۔ بہت زیادہ چیزیں شیطان جو ہے وہ بھلوا چکا ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، جو سورۃ الکہف میں ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مچھلی کو دیکھنا تھا، جہاں مچھلی وہ کود کے جاتی ہے سمندر میں، وہیں ان کو رکنا تھا، وہیں خضر علیہ السلام ملتے، لیکن یہ بات وہ بھول چکے تھے۔
یعنی ذکر، اور وہ کیا کہتے ہیں، اس کا ذکر شیطان نے بھلوا دیا، یا ان کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ کیا کہتے ہیں، شیطان نے مجھے اس کا ذکر بھلوا دیا. تو شیطان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں ہمیں بھلوا دے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر. باقی اور چیزیں نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہوتا ہے وہاں وہ ہمیں بھلوا دیتا ہے. اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا، بیک کریے سلائڈ. اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا، قل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی. ایسے لوگ، کون سے لوگ، ایسے لوگ جو لوگ بھول جاتے ہیں. ایک طرح سے ہمیں یہاں پر یہ بھی لیسن دیا جا رہا ہے، ڈونٹ بی فارگیٹفل، یعنی بھولنے والا مت بنو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بار بار قرآن میں بھی ریمائنڈ کراتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ قرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. کس سے؟ شیطان سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھولوا دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم بھول جاتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ آ کر بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہم آگے پڑھیں گے، جب صدر کے بارے میں پڑھیں گے، صدور الناس، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کیوں کہا، قلب کا ذکر کیوں نہیں کرا، صدور کا ذکر کیوں کرا، سینے کا ذکر کیوں کرا، دل کا کیوں نہیں کرا. ٹھیک ہے، جب ہم یہ پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے، ذکر بھولواتا ہے سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر بھول جاؤ. اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول جاؤ گے، مجھے تمہارے اندر خون میں دوڑنے کی جگہ مل جائے گی، اب میں دوڑوں گا تمہارے اندر. تو قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں لوگوں کے رب کی. اب آگے چلیں، کون سا رب؟ ملک الناس، ملک جو ہمارا مالک ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، جو یہاں پر یہ ٹرانسلیشن غلط ہوئی بھی ہے اس کی، ملک الناس صحیح ہے، اچھا مالک یعنی بادشاہ صحیح ہوئی بھی ہے، مالک کی انسانوں کے، یعنی بادشاہ کے رب کی، یعنی جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہمارا مالک ہے. پھر آگے آ جاتا ہے الہ الناس، الہ مطلب معبود، ناس انسانوں کے معبود کی، انسانوں کے الہ کی. اب دیکھیں یہاں پر ملک کا ذکر ہے، یعنی جو بادشاہ ہو، جو کنٹرول کرنے والا ہو، اس کی پناہ مانگی گئی ہے. پھر اس کے بعد کس کی پناہ مانگی گئی ہے؟ الہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اچھا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، جب ایک بچہ ہوتا ہے، اپنی چھوٹی 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 ضرورت کے لیے کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنے مربی کے پاس جاتا ہے، پالنے والے کے پاس جاتا ہے، یعنی اپنی پیرنٹس کے پاس. چھوٹی چھوٹی ضرورت ہوتی ہے، پیرنٹس کے پاس جاتا ہے. پھر اس کے بعد یعنی رب کے پاس، مربی. پھر اس کے بعد جب تھوڑی زیادہ بڑی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، پھر مالک کے پاس جاتا ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے. پھر اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور بڑے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، پھر الہ کی یاد آتی ہے، الہ الناس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں، اپنی ہر چھوٹی پرابلم میں، ہر بڑی پرابلم میں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہو یا بڑی سے بڑی پرابلم ہو، تمہیں کس کے پاس جانا ہے، کس کی پناہ میں جانا ہے؟ اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے الہ کی پناہ میں جانا ہے. اچھا بڑا انٹرسٹنگ ہے، ذرا اس سیکوینس کو یاد رکھیں. دیکھیں پہلے کیا کہا، رب الناس، پھر ملک الناس، پھر الہ الناس. اچھا اب یہ دیکھیں، ہمارا جیسے کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا شکار کون تھا قرآن میں؟ سب سے بڑا شکار شیطان کا کون تھا؟ فرعون تھا، جس کا بار بار قرآن میں ذکر ہے. فرعون تھا نا. فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ ان تینوں ناموں کے ساتھ انٹروڈیوس کراتا تھا اپنے آپ کو، ان تینوں ناموں کے ساتھ، رب، ملک اور الہ. قرآن میں کیا کہتا تھا وہ؟ ایک جگہ قرآن میں آیا ہے، فرعون کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں؟ تو شیطان نے سب سے پہلے جو وسوسہ ڈالا تھا اس کے اندر، کس کا ڈالا تھا؟ کہ فرعون کو کیا بات سجھائی تھی؟ کہ تم رب ہو، تم رب ہو، اور وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. دوسرا پھر وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذا النہر تجری من تحتی، کیا یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے، اور کیا یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہتی؟ تو اپنے آپ کو ملک کہتا تھا، ملک میں بادشاہ ہوں، میں اس ملک، اس مصر کا، اس شہر کا بادشاہ ہوں. اور پھر اسی طرح ایک جگہ اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، جب وہ اپنے چیف سے، اپنے ملک، جب وہ اس کے سردار ہوتے ہیں، چیف ہوتے ہیں اس کے پارلیمنٹ میں، ان کے پاس، ان کی طرف پلٹتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟
وقال فرعون یا اہل الملأ ما علمت لکم من الہ غیر، کہ فرعون نے اپنے بادشاہوں سے، اپنے سرداروں سے کیا کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ بھی ہے، تمہارا کوئی معبود بھی ہے، تمہارا کوئی الہ بھی ہے۔ انہی تین ناموں سے اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، انہی تین ناموں سے ہمارا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو رب مان کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مالک اور اپنے آپ کو معبود۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سکھا دیا ہمیں، یہاں پر پہلے ہی بتا دیا کہ نہیں، تم اپنے رب کی پناہ میں آؤ، وہ جو ایک ہی ہے، جو اللہ ہے، اور وہی ملک ہے لوگوں کا، اور وہی لوگوں کا معبود ہے، وہی لوگوں کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن آج ہم ایسی دنیا میں نہیں رہتے جہاں کوئی بادشاہ کھڑے ہو کر یہ کہے، یا کوئی گورنمنٹ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، بلکہ آج ہم اس سے بھی زیادہ بڑی پرابلم میں چلے گئے۔ شیطان نے ہمیں ایک انسان کی عبادت کرنے کو نہیں کہا، اب شیطان نے ہمیں کیا سجھا دیا کہ نہیں، تم اپنے الہ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں آج کل، ہر کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں اپنا مالک ہوں، آئی ایم مائی اون ماسٹر، میں اپنا مالک ہوں، میں اپنا الہ ہوں، میری مرضی، میں گھر کا مالک ہوں، تم کون ہوتے ہو، میں ہی تو گھر، اور میری مرضی چلے گی، میں اپنا مالک ہوں، تم کون ہوتے ہو میرے بیچ میں انٹرفیئر کرنے والے۔ آج یہ شیطان نے ہمیں سجھا دیا۔ پہلے تو فرعون کے دماغ میں یہ بات ڈالی، اب ہمارے دماغ میں کیا ڈالی کہ نہیں نہیں، تمہارا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، تم خود کے مالک ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ سے، ارائیتا من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو، اپنی ہوا کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ تو آج ہم نے کیا کرا، اپنا معبود کس کو بنا لیا، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، تمہیں اپنی ڈیزائر کو، تمہیں اپنی خواہشات کو اپنا الہ نہیں بنانا، الہ تو تمہارا ایک ہی ہے، بس اسی کی مرضی پر تمہیں چلنا ہے، اسی کے حکم پر تمہیں چلنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ میری مرضی ہے، میرا دل کرے گا تو میں اٹھوں گی، میرا دل کرے گا تو میں سوؤں گی، جہاں میرا دل کرے گا میں جاؤں گی، میرا دل کرے گا تو میں پردہ کروں گی، میرا دل کرے گا تو میں پردہ نہیں کروں گی۔ مجھے پارٹیز میں جانا ہے، مجھے مس گیدرنگ پسند ہے، پردے کا مجھے خیال نہیں رکھنا، یہ میری مرضی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تو یہ شیطان نے ہمیں سجھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی یاد کرا رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں اس کی باتوں میں نہیں آنا، تمہارا الہ تو ایک ہے۔ اور پھر الہ کی طرف آئیں، الہ ہوتا کون ہے؟ الہ ہوتا ہے، الہ کا مطلب، الہ مطلب آلہ الیہ، مطلب کسی کی طرف مائل ہونا، کسی سے چپکنا، کسی کی طرف جانا، کسی سے مسلسل، کسی کے ساتھ مسلسل کنٹینیوسلی کسی کے ساتھ چپک کر رہنا، اس کو کہتے ہیں الہ۔ تو اللہ ہی ایسے ہونے چاہیے جو ہمارے الہ ہوں، اللہ ہی ایسے ہونے چاہیے جس کی طرف ہم ہر پرابلم میں جائیں اور جس کی ہم اوبے کریں۔ الہ کے اندر دو باتیں آ جاتی ہیں، ایک بات یاد رکھنا، یہ الہ کے اندر آ جاتی ہے عبادت، اور الہ کے اندر آ جاتی ہے اوبیڈینس، یعنی عبادت کرنا، ورشپ اینڈ اوبیڈینس، دو چیزیں الہ میں آ جاتی ہیں معبود ہونے کے لیے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں، تو دو چیزیں ہمارے اندر اپنے آپ ہی آ جائے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو عبد مانے، سلیو مانے، اللہ تعالیٰ کو الہ مانے، معبود مانے، تو دو چیزیں کیا ہیں، تو ہم اپنے آپ ہی اس کی عبادت کرنے لگیں گے، اور دوسرا اپنے آپ ہی ہم اس کی باتوں کو ماننے لگیں گے۔ کچھ اسکالر ہیں جیسے زمخشری وغیرہ، سبحان اللہ، وہ یہ کہتے ہیں، کافی سارے اسکالر، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ کہہ کر برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، بار بار اپنے نام کے ساتھ لوگوں کا، ناس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آنر دیا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے عزت دی ہے، رب الناس کہہ کر، ملک الناس کہہ کر، الہ الناس کہہ کر۔ اور اس بات کی فکر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فکر کو، اللہ تعالیٰ کے کنسرن کو ظاہر کرتا ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں، ہم پروٹیکشن مانگے تو صحیح اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سیکیور رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کر رکھنا چاہتے ہیں بہت سارے شر سے، برائیوں سے، باہر کی برائیوں سے، اندر کی برائیوں سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ناس کا ذکر کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ آنر دے رہے ہیں، انسانوں کو عزت دے رہے ہیں کہ تم مانگو تو صحیح پروٹیکشن، میں ہوں نا پروٹیکشن دینے والا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہم کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، وسواس، خناس، صدور، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے آگے اس کو بڑھنے کی۔ اور
اس کو فیل کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. اب جب کہ یہ آ گیا ہے قل اعوذ، بیک کریے. قل مطلب کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں برب الناس انسانوں کے رب کی. اب آپ کو یہ آیت جب بھی پڑھیں اس بات کو فیل کر کے پڑھیں کہ میں جو ہے انسانوں کے رب کی پناہ میں آ رہی ہوں، یعنی صرف جو انسانوں کا رب ہے. یہاں پر ایک اور بات یہ کہ یہاں پر یہ نہیں کہا رب السماواتی والارض یعنی آسمان اور زمین کا رب یا اور کسی کا رب نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. کیوں؟ وسوسوں سے پروٹیکشن کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ وسوسوں سے پروٹیکشن کی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہے، آسمان اور زمین کو نہیں پڑتی یا کسی اور کو نہیں پڑتی. یا باہر کی برائیوں سے جو پروٹیکشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ انسانوں کو پڑتی ہے. اس لیے بار بار انسانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کرا. تو اس صورت کو فیل کر کے کہ میں جس کی پناہ میں جا رہی ہوں وہ میرا رب ہے اور میں اس کی غلام ہوں، عبد ہوں. اب مجھے اس کی بات ماننی ہے اور مجھے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اس کے آگے بالکل سرنڈر کر دینا ہے. پھر آگے ملک الناس، وہ کون ہے؟ وہ مالک ہے، انسانوں کا مالک ہے، انسانوں کا وہ بادشاہ ہے. یعنی چھوٹی پرابلم میں بھی بڑی پرابلم میں بھی مجھے اس کی طرف جانا ہے. پھر الہ الناس، الہ معبود کی، انسانوں کے معبود کی. معبود کون؟ جو جس کی طرف چپکا جائے، جس کی عبادت کی جائے اور جس کی ورشپ اور اوبیڈینس، جس کی عبادت کی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے، وہ ہوتا ہے الہ، جس کی عبادت کی جائے. سبحان اللہ. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں برب الناس، بی مطلب کی، رب مطلب رب، ناس انسانوں کے رب کی. ٹھیک ہے. یہاں پر انسان آیا اور اللہ تعالیٰ کا نام جو ڈسکس ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا ہے وہ کیا؟ رب کی صفت بتائی. رب مطلب انسانوں کے ساتھ رب، یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کنیکشن کون سا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہم یعنی وہ ہمارے مالک ہیں، ماسٹر ہیں، اور ہم کون ہیں؟ ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں، ہم سلیو ہیں. اور اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے پورا دل سے سر جھکا کر سب کچھ اپنا سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ کی پناہ چاہیے کیونکہ آپ ہمارے ماسٹر ہیں، ہمارے مالک ہیں، اور آپ ہی ہمیں پناہ دے سکتے ہیں اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے ملک الناس، ملک مطلب بادشاہ یا مالک، ملک الناس بادشاہ، ناس انسانوں کا، انسانوں کے بادشاہ کی. بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا کنٹرول بڑی سے بڑی چیزوں پر بھی ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول کرنے والے ہیں. تو کیا کہا؟ ملک الناس، انسانوں کی ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو ہم ہر برائی سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں نا. کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ ملک الناس کی، جو مالک ہے کس کا؟ ناس کا، انسان کا. الہ الناس، معبود، الہ مطلب معبود، ناس انسانوں کے معبود کی. ٹھیک ہے. انسانوں کے معبود کی. تو معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور سب اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے جائیں. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ معبود ہو سکتا ہے. معبود کو سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں ہر پل ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، سانس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. ایک دو سیکنڈ ہمارا دل رک جائے تو ہم ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے نا. تو الہ الناس، لیکن الہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو معبود کی، ناس کے، انسانوں کے. آگے من شر، یہ کیا تھا؟ ابھی کیا گزر گیا؟ وہ المستعذ بھی. اب ہم المستعذ منہ، یعنی ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی کس چیز سے بچ کر آ رہے ہیں، کس چیز سے بھاگنا چاہ رہے ہیں ہم؟ شر سے. کون سے شر سے؟ یہ المستعذ منہ ہے. من شر، برائی سے، من مطلب سے، شر مطلب برائی، برائی سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا. میں نے آپ کو بتایا یہ فائل ہے اور 4 لیٹر والا یا 4 سے زیادہ جو فائل آتا ہے وہ زیادہ تر
کیا بنتا ہے؟ شروع میں میم آ جاتا ہے، میم اور زیر کا کمبینیشن آتا ہے نا، موسوس ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر تو وسواس ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مبالغہ ہے، اس میں فورس ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا اور بار بار وسوسے ڈالنے والا، محنت، بہت بہت محنت کرنے والا وسوسے میں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ وسواس آیا ہے. خناس، خناس مطلب چھپ کر، اشارہ شیاطین کی طرف ہے لیکن اس کا ترجمہ شیاطین نہیں ہوگا، اس کو کریکٹ کر دیجیے گا. خناس کہتے ہیں چھپ کر، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے، یعنی شدت سے محنت کرنے والا. وسواس یعنی پلٹ کر آنے والا. ٹھیک ہے، جیسے وہ وسوسہ ڈالتا ہے یعنی وہ آتا ہے، وسپر کرتا ہے کان میں اور وہ چلا جاتا ہے. آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، چلا جاتا ہے. آتا ہے، ہماری کانوں میں باتیں ڈالتا ہے، چلا جاتا ہے، واپس پلٹ کر آتا ہے. اس لیے خناس کا لفظ آیا. جیسے غفار ہوتا ہے فعال کے وزن پر، جیسے غفار ہوتا ہے، غفار مطلب بار بار بخشنے والا، بار بار بخشنے والا ہے نا. ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے. تو ایسی خناس ہے، یعنی وہ اتنی محنت کر رہا ہے کہ وہ جو ہے بار بار وسوسے ڈالتا ہے. یعنی بابا آدم اور ماں ہوا کو ایک ہی بار میں نہیں ورگلایا تھا اس نے، ایک ہی بار میں وہ ان کی باتوں میں نہیں آ گئے تھے، شیطان کی باتوں میں نہیں آ گئے تھے وہ دونوں ایک ہی بار میں. بار 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 ورگلایا تھا، بار بار خناس وسوسے ڈالے تھے. تو کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، بار بار ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلے. الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ یوسوسو یہ فعل مضارع ہے. وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، فی مطلب میں، صدور سینوں میں، صدر کی جمع صدور، الناس انسانوں کے سینوں میں. یہاں پر فعل مضارع یوز ہے. مضارع میں دونوں چیزیں آتی ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر. یعنی وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور ڈالتا رہے گا، یعنی وہ رکنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہ بات کہہ کر ہمیں پریپیئر کر رہے ہیں کہ یہ آگے کے لیے الرٹ رہو کہ وسوسہ ضروری نہیں ہے وسوسہ وہ ابھی ڈال رہا ہو، وسوسہ وہ ڈالتا رہے گا، ہمیشہ ڈالے گا. اس لیے تمہیں پناہ میں آنا ہے اللہ تعالیٰ کی. فی صدور الناس، سینوں میں، انسانوں کے سینوں میں. یہاں پر قلب نہیں کہا، دلوں میں نہیں، سینوں میں. دل کی چابیاں تو ہمارے پاس ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیتے ہیں تب وہ دل کے اندر آ کر بیٹھتا ہے. اس سے پہلے وہ سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے. ٹھیک ہے، پھر ہم دل کھول دیں، اگر اس کو ویکینسی دے دیں، خالی ویکینسی دے دیں، تو وہ آ کے ہمارے دل پر بھی قابو کر لیتا ہے، ہمارے دل کو کالا کر دیتا ہے، ہمارے دل میں برائیاں ڈالنی شروع کر دیتا ہے. پھر ہم اس کے پپیٹ بن جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں نا. آگے چلیں. من الجنتی، من مطلب سے، جنتی، جنتی جنوں میں سے. والناس، واو مطلب اور، والناس اور انسانوں میں سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. جن کس کو کہتے ہیں؟ جیم نون نون، جن. جن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہمیں نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو جن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الجنتو مطلب جماعت الجن، یعنی جنوں کے گروہ کی بات ہو رہی ہے. ان کی جماعت کو عربی میں جنہ کہا جاتا ہے، جنتو، جنہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ پورے جنوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ساری اس کی، سارے گروپس کی، اس کی پوری جماعت کی، اس کے سارے دوستوں کی، سب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے جن ہے اور ایک دو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے. ٹھیک ہے، اور جن الجنو کا لفظ جنہ سے نکلا ہے، یعنی چھپی ہوئی بات. جیسے جو ہمارے جو رحم میں جب لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے اور جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جنان اس دل کو بھی کہتے ہیں جو سینے میں چھپا ہوا ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کے معنی کیا ہو گئے؟ یعنی چھپی ہوئی مخلوق. اور وہ ہر ہستی جو نظروں سے چھپی ہوئی ہو اس کو عربی میں جن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں. اور یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ یہاں پر وسوسہ ڈالنے والے دو سورس بتائے گئے ہیں، دو سورس کا یہاں پر یوز ہوا ہے. اور وہ کون سے؟ ایک تو جن اور ایک انسان. اور جن، یہاں پر جن کا لفظ پہلے آیا ہے اور انسان کا بعد میں آیا ہے. ایسا کیوں؟
کیونکہ جو وسوسہ ڈالتا ہے نا، چھپ کر جو وسوسہ ڈالتا ہے سب سے زیادہ، وہ جن ہی ہوتے ہیں، شیطان ہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہمارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اسی طرح پھر انسان وہ کم ہوتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف ورگلاتے ہیں، جن کی میجورٹی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر سب سے پہلے جن کو مینشن کیا گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وہ جو ہے انسانوں کے ذریعے، انسان بھی جو ہے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے. انسان بھی ہمارے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جیسے دیکھیں انسان کے دل میں صرف شیاطین ہی نہیں، یعنی ہمارا جو خود ہمارا نفس ہوتا ہے وہ بھی ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے، ورگلاتا ہے. ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ ہماری عقل کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ناجائز خواہشات ہماری جو ہیں وہ ہماری ابھرنے لگتی ہیں. جو باتیں، ایسی خواہشات جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائیں ہمیں. ہوا بیسیکلی خواہشات کو کہتے ہیں. ہوا ایسی خواہشات کو کہتے ہیں جو انسان کو اوپر سے نیچے گرا دے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے ارائیت من اتخذ الہوا، یعنی کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی کیا دیکھا ہے اس کو جو بنا لیتا ہے اپنا الہ، اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات کو. یعنی ایسی خواہشات جو انسان کو اوپر سے نیچے گرا دیں، یعنی جو ہمارے درجات کو گرا دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسا دیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبے میں فرمایا تھا کہ من شر و انفسنا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شرارتوں سے، اپنے نفس کی برائیوں سے. کیونکہ نفس جو ہے، نفس ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف ورگلاتا رہتا ہے، ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف. اور پھر اس کے بعد انسان، جن بھی ہمیں وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو. تو میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر الشیطان والانس والجن، شیطان الانس والجن، اے ابو ذر شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب شیاطین جو اپنی شرارتوں میں آگے بڑھ جائے، بیسیکلی اس کو شیاطین کہتے ہیں نا، جو اپنی شرارتوں میں آگے بڑھ جائے. تو انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو شرارت کرتے ہیں، جو گناہ پر اکساتے ہیں، گناہ پر ورگلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہا رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو انسان، شیاطین سے اور جن سے. پھر ابو ذر کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانی شیاطین بھی ہوتے ہیں، یعنی انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کیسی چیز ہے؟ یعنی یہ طویل حدیث ہے، یہ اس میں آپ کی یہ ابن کثیر کی تفسیر، آپ کو ابن کثیر میں مل جائے گا یہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا نماز تو بہترین چیز ہے، جو چاہے کم کر دے، جو چاہے اس میں زیادتی کر دے. میں نے عرض کیا روزہ؟ فرمایا کافی ہونے والا ہے، فرض ہے، خدا کے پاس زیادتی ہے. میں نے پھر پوچھا صدقہ؟ تو آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا بہت ہی بڑھا چڑھا کر کئی کئی گنا کر کے بدلہ دیا جائے گا. میں نے پھر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا باوجود مال کی کمی کے صدقہ کرنا، یا چھپکے سے چھپا کر کسی مسکین فقیر کے ساتھ سلوک کرنا. میں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم. میں نے کہا کیا وہ نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ نبی بھی تھے اور وہ جن سے خدا تعالیٰ نے بات چیت کی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. یعنی یہ حدیث اور طویل ہے اور لمبی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس حدیث میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. ایک منٹ ہو گیا. تو اور پھر انسانوں میں دیکھیں انسان آتے ہیں جیسے، اور وہ کیسے وسوسہ ڈالتے ہیں، شیطان ان کے تھرو کیسے وسوسہ ڈالتا ہے. جیسے اچھا، جیسے سب سے زیادہ میں اس کلاس کا آپ کو اگزامپل دوں گی. ایک تو
سب سے زیادہ آپ کی مصروفیات جو ہیں شاید پہلے 11 سے 12 نہ ہو، لیکن اب سب سے زیادہ مصروفیات 11 سے 12 میں ہوں گی. مہمان آنے ہوں گے تو وہ 11 سے 12 میں آئیں گے. کوئی دقت آئے گی، کوئی کنیکشن میں دقت آئے گی، کچھ آئے گا، سب سے زیادہ وہ 11 سے 12 کے ٹائم میں آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیری جو میجورٹی ہے، تیرے جو میں ابن آدم کی کثرت کو بہکا دوں گا. اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں اس بنی آدم کو جو ہے میں گمراہ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو جا، ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہیں، میرے مخلص میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے، یعنی تو ان کو کچھ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، میرے بندے مطلب جو واقعی اس سے لڑنا چاہتے ہیں، جو واقعی جو واقعی ثابت قدم رہتے ہیں، تو وہ ہر سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں، ہار مان کے نہیں بیٹھتے ہر سچویشن کو. اب دیکھیں نا، آپ کو نیند بھی آپ کو ابھی کب آئے گی؟ اسی ٹائم پر آپ کو سب سے زیادہ نیند بھی آنے والی ہے نا. کبھی ایسا ہوگا جاگیں گے، کبھی ایسا ہوگا سوئیں گے، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ میں اسی راستے میں میں بہکاؤں گا. ورنہ آپ کوئی بھی کلاسز آپ جوائن کر لیں، انگلش کلاسز جوائن کر لیں، آپ یوگا کلاسز جوائن کر لیں، آپ ایکسرسائز کی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، واٹ ایور، لیکن آپ کو اس ٹائم کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ کر لیں گے، ریگولر بھی رہ لیں گے. لیکن اسی کلاس میں آپ کو دقتیں آئیں گی. کیوں آئیں گی؟ کیونکہ اس کی پوری فوج جنتی یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے نا، یہ پلورل ہے. اس کی پوری فوج بیٹھی ہوئی ہے، طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اچھا کسی طرح اس کو بس قرآن سے ہٹانا ہے، کسی طرح اس کو بور کرنا ہے اس سے، اور ایسا کچھ کرنا ہے کہ یا تو اس کو سمجھ میں نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا نا، اس سے بچنے کا طریقہ بہت ایزی طریقہ ہے. انسانوں سے نہیں بچ پاتے، لیکن اس سے بچ جائیں گے ہم اعوذ باللہ پڑھ کے. فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے ہم جب بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھیں گے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اعوذ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دو اس میں، اس شیطان کو اور تمام وسوسوں کو میرے سے دور رکھو اور مجھے اپنی پناہ میں لے لو. قل اعوذ برب الناس پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں. اب تو آپ کو میننگ الحمدللہ ڈیپتھ میں چلے گئے آپ اس میننگ کے، اس کو فیل کر کے پڑھیں کہ یہ وسوسے سے میں پناہ مانگ رہی ہوں، وہ میرے کانوں میں آ کر چھپ کے باتیں کرتا ہے، سو جا، اب تو سو جا، پیاری پیاری نیند لے لے، ہے نا، اس طرح کرتا ہے. یا چلو اس کو چھوڑ دو، ابھی تھوڑا سا کھانا بنا لو، یا چلو اس کو چھوڑ دو، ابھی سبزیاں کاٹ لو، ہے نا. اس طرح کے وسوسے وہ ڈالتا ہے، وہ اس کا کام ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارا دشمن بتایا ہے، سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ اتنی محنت کر رہا ہے ہمیں جہنم میں بھیجنے کے لیے، اور ہم تھوڑی محنت نہیں کر سکتے کیا کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور اس سے بچ جائیں. اور آپ کو قرآن میں یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ بتائیں گے، قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے. قرآن ہمیں بیسیکلی کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور لو یہ کتاب پکڑو، اس کتاب میں اس سے بچنے کے طریقے ہیں، بس تمہیں یہ کتاب کو فالو کرنا ہے. اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہمیں، اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو، تم اس سے بچ جاؤ گے. بس پورے قرآن میں اس سے بچنے کے لیے ہمیں ہدایتیں دی ہیں، اس سے بچنے کے ہمیں طریقے بتائے گئے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ہمیں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ انسانوں کی شکل میں آتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی آتا ہے. جیسے جنگ بدر میں وہ آیا تھا نا، کس کی شکل میں آیا تھا دماغ میں سے نکل گیا میرے، قرآن میں آئے گا انشاءاللہ میں بتاؤں گی. تو اس کی شکل میں آیا تھا، جیسے ہی جبریل امین کو دیکھا اترتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ اتر رہے، ایسے دم دبا کے بھاگا، سیدھا اپنے عرش پہ، اپنے پانی پہ جا کے رکا. یعنی اتنا ڈرتا تھا جبریل امین سے، اور کیا بولا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جن وہ دیکھ سکتا تھا نا فرشتوں کو، جو میں دیکھ سکتا ہوں نا، سراقہ، یس سراقہ کی شکل میں آیا تھا، تو جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. اور یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے بھاگ گیا. لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ہم پکے رہیں، ثابت قدم رہیں. جیسے حضرت عمر سے کیا فرمایا تھا رسول اللہ نے؟ عمر، شیطان تم سے اتنا ڈرتا ہے کہ تم اس راستے سے آتے ہو، وہ اس راستے سے اپوزٹ بھاگتا ہے. سبحان اللہ، کیونکہ وہ اتنے پکے تھے، وہ قابو کر لیتے تھے شیطان کو. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے قابو؟ کر سکتے ہیں ہم قابو، ہے نا، کوئی دقت نہیں ہے اس کو، یا بس قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، اس کو قابو کرنا ہے. اب انسانوں کی شکل میں اور کس طرح آتا ہے وہ؟ جیسے سب سے زیادہ میں نے بتایا تھا پروپیگنڈا. اب جیسے
اور انسانوں کی شکل میں آئے گا, کہے گا اچھا یہ دیکھو تم یہ قرآن پڑھ رہے ہو, اچھا ٹھیک ہے قرآن تو ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے ایسا کرتے تھے یا ویسا, یہ تو اتنا مشکل ہے, چلو وہ تو نبی تھے وہ تو کر لیتے تھے, تم تو نارمل انسان ہو, تم کیسے کر لو گے, اتنا یہ تو دین اتنا مشکل ہے. دین کو ہم نے مشکل بنا دیا کیونکہ قرآن تو ہمیں پتہ نہیں ہے, ایسی الٹی سیدھی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو باتیں دین میں نہیں ہوتی وہ باتیں ہمیں نکالنی چاہیے بھی نہیں. جو بات حدیث میں نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ حدیث میں ہے, اس کا مطلب کیا ہو جائے گا, آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑھ رہے ہیں. جو باتیں قرآن میں نہیں ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات قرآن میں لکھی ہے. ہم فوراً, مسلمانوں کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ جو باتیں قرآن میں نہیں ہے نا فوراً کہہ دو کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. سب سے ایزی اگزامپل میں آپ کو بتاؤں اس کا, کہ ہماری میجورٹی, بہت ساری میجورٹی, مجھے نہیں پتا یہ والی حدیث ہے یا نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی اس میں ریسرچ نہیں کری ہے, لیکن قرآن میں تو نہیں ہے, کم از کم قرآن میں اتنی بار الحمدللہ پڑھا چکی ہوں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ, یا سوری اولاد جو ہوتی ہے وہ تو باپ کی قسمت سے ہوتی ہے, اور جو مال ہوتا ہے وہ ماں کی قسمت سے ہوتا ہے. اچھا مال جو ہے وہ تو تمہاری قسمت میں, شوہر بھی جو ہے وہ بیوی کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, تمہاری قسمت میں نہیں تھا, یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں تو قرآن میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں, کس جگہ؟ یعنی جو بات, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑھے. جھوٹ گڑھنے کا مطلب وہ سب سے بڑا ظالم ہے, اور ظالم ہے. اور جھوٹ گڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو باتیں قرآن میں نہیں ہے, جو بات حدیث میں نہیں ہے, وہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ایک انتقال ہوا ہے ہماری قریبی میں, رشتہ داروں میں, بالکل جسٹ ہمارے گھر میں ایک انتقال ہوا ہے, اور چھوٹی بچی ہے 18 سال کی. اب جب غسل کرانے چلے تو اس کی ماں نے بہت ہمت دکھائی, اس کی مدر نے اس کو غسل میں پانی دیا. پانی دینے کے بعد جو غسل کرانے آئی تھی نا, تو وہ کیا کہتی, اب آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے نا, پتھر دل تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو, فطرت ہے انسان کی, جب غم ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. وہ رو رہی ہیں اور اس پہ پانی ڈال رہی ہیں. تو جو غسل کرانے والی ہے یہ کیا کہتی ہے کہ یہاں پر مت رو, اس لڑکی کو گناہ ملے گا, تم سب رو گے نا یہاں پر تو اس کو گناہ ملے گا. بھائی ہم روئیں گے تو اس کو گناہ کیوں ملے گا؟ اتنی بڑی بڑی باتیں ہم بول جاتے ہیں گناہ اور ثواب کی, ہمیں اپنا ہی نہیں پتا کہ گناہ ملے گا ثواب ملے گا. ہم اور دوسرے کو یہ کہہ دیں کہ یہاں پر مت رو, میت کے سامنے مت رو, تمہیں گناہ ملے گا بہت زیادہ. گناہ پتہ ہے کس میں ملتا ہے؟ نوحہ کرنے میں. اور نوحہ کیا ہوتا ہے؟ نوحہ ہوتا ہے کہ جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں سینہ پیٹ پیٹ کے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے روتی تھی, سینہ پیٹ پیٹ کے روتی تھی, اس کو بالکل منع کیا ہے. جب بیعت لیتے تھے رسول اللہ تو یہ بات بیعت میں ہاتھ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب سے پہلے شرط لیتے تھے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی. نوحہ مطلب ماتم کرنا, ماتم نہیں کرو گی. ماتم کرنے کو منع کیا ہے, لیکن آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے, انسان رو رہا ہے, آنسو پہ کنٹرول نہیں ہے نا, تو اس سے جو ہے یہ تو قرآن میں لکھی ہے, یہ تو حدیث میں لکھی ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. تو سیکنڈ, تو ہمیں سوچ سمجھ کر زبان سے باتیں نکالنی چاہیے, ہے نا. یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو انسانوں کی شکل میں بھی آتا ہے, انسانوں سے ایسی ایسی باتیں نکلواتا ہے, اور ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے, گناہ میں لے جاتا ہے ہمیں. اور یہ چھوٹے 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 گناہ بن کے جو نا ہمیں جلانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب لاسٹ بات, اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں, بس مجھے 5 منٹ اور دیں, کیونکہ میرے پاس ہیں تو 2 منٹ, لیکن آپ مجھے 5 منٹ دے دیں. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں, اب الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی ہے, اب اس کا کنیکشن جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے زیادہ ہے. کیسے؟ جو چیز سب سے پہلے اسے فاتحہ سے کنیکٹ کرتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الناس پڑھتے, آخر میں جب جیسے قرآن پڑھتے تھے سورۃ الناس پڑھتے, تو اس کے بعد فوراً سورہ فاتحہ بھی پڑھتے, کافی روایتوں میں ملتا ہے. تو یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ قرآن کا اینڈ نہیں ہوا, بلکہ یہ تو اسٹارٹنگ ہی ہے. یعنی یہ جو ہے اینڈ نہیں ہے, یعنی اگر آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا اور سورۃ الناس پڑھ لی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا قرآن مکمل ہو گیا. قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے, اور قرآن میں ریگولر بیسس پر ہدایت ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ روز پڑھو, چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھو, ایک آیت. اب ذرا آپ سوچیں, اگر آپ اتنے ڈیپتھ سے پورا قرآن پڑھ لیں, جتنے ڈیپتھ سے آپ نے یہ 4-5 صورتیں پڑھی ہیں, تو آپ جب بھی کوئی آیت پڑھیں گے تو آپ سوچیں ذرا وہ آیت آپ کو کتنی ہمت دے گی, وہ آیت آپ کو کس قدر ہدایت دے گی,
ہے نا, کتنی زیادہ ہدایت دے گی. تو ریگولر بیسس پہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. جب ہم قرآن چھوڑ دیتے ہیں تو ہم گمراہی میں چلے جاتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو پکڑے رہتے ہیں نا تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچے رہتے ہیں. جیسے کہ جو لوگ کورس پورا کر دیتے ہیں اس وقت 2 سال کے پیریڈ میں بہت چینجز آتے ہیں, ان میں بہت چینجز آتے ہیں, وہ بدل جاتے ہیں, پوری طریقے سے بدل جاتے ہیں, بالکل متقی بن جاتے ہیں ایک طرح سے. لیکن جب قرآن چھوڑ دیتے ہیں نا, کورس پورا ہو گیا, قرآن چھوڑ دیا, اس سے تعلق ہٹ گیا, وہ واپس اپنی پہلی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہی نیچر ہے انسان کا. شیطان اس کو ریگولر بیسس پہ ورگلا رہا ہے اور وہ اس کو واپس لے آتا ہے, بیک لے آتا ہے. اس لیے قرآن کو ریگولر بیسس پہ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کو سب سے پہلی چیز کیا جوڑتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے. پھر اس میں ایک اور کنیکشن ہے, جو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں استعانہ میں. کیا مانگتے ہیں ہم؟ استعان, ایاکا نستعین, ہم تیری مدد چاہتے ہیں. کس میں مانگتے تھے؟ سورۃ الفاتحہ میں. اور یہ سورہ کیا ہے؟ استعاذہ ہے نا. وہ سورت کیا ہے؟ استعان یعنی مدد, اور یہ کیا ہے؟ استعاذ یعنی پناہ مانگنا. تو ایک ہی لیٹر کا ڈفرینس ہے اس میں, کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. اس میں پروٹیکشن مانگ رہے ہیں, سورۃ الفاتحہ میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر فاتحہ جو ہے, فاتحہ میں ہمیں جو ہے ہم کسی ٹاسک کو پورا کرنے میں یا کسی یعنی کسی کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگتے ہیں. یہی ہے نا استعان. کیا ہوتا ہے استعانہ؟ کیا ہوتا ہے استعانہ؟ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت محنت کر لی, میں نے بہت کوشش کر لی, اب میرے سے یہ کام پورا نہیں ہو پا رہا, آپ دیکھ رہے ہیں, اب آپ اس کام کو پورا کرنے کے لیے میری ہیلپ کر دیجیے. ایاکا نستعین. لیکن اس سورہ میں ہم ان لوگوں سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جو ہمیں یہ کام پورا کرنے نہیں دیتے, ان سے ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کے 3 نام مینشن ہیں, جیسے رب الناس. ٹھیک ہے, رب الناس. فاتحہ میں کیا کہا گیا؟ رب العالمین. پھر یہاں پر کیا کہا گیا؟ ملک الناس. سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا؟ مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. پھر اس میں کیا کہا گیا؟ الہ الناس. پھر وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاکا نعبد. الہ الناس, الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. اور وہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاکا نعبد, تیری ہی ہم عبادت کر رہے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی اس کا کیا ہے؟ کنیکشن ہے فاتحہ سے. پھر فاتحہ میں اللہ کا رحمان اور رحیم کا ذکر زیادہ ہے نا, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جو فاتحہ کا پورا تھیم ہے وہ پازیٹیو ہے. فاتحہ کا جو پورا تھیم ہے وہ پازیٹیو ہے نا. اور یہاں پر یہاں جو شروعات ہوئی ہے وہ پازیٹیو سے نہیں, نیگیٹو سے ہوئی ہے. جیسے اعوذ, پناہ مانگنے سے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ شر. یہ شر نیگیٹیوز ہے نا, تو ان سے پناہ مانگ. جبکہ فاتحہ جو ہے ہمیں صرف اور صرف پازیٹیو اس کا تھیم ہے, پورا رکھا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے کہیں پر اللہ تعالیٰ اے سے اسٹارٹ کرتے ہیں, بی پر اینڈ کرتے ہیں, اور کہیں بی پر اسٹارٹ کرتے ہیں, اے پر ختم کرتے ہیں. ایسا ہی ان سورہ میں ہوا. سورۃ الناس شروع ہوئی پناہ مانگنے کے لیے, فاتحہ ختم ہوئی ہیلپ مانگنے پر, جیسے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد پھر ایک ہی سینٹینس ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے نا. اور سورۃ الناس, اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی اس کا جو اینڈ کیا, اس کی جو شروعات کی گئی پناہ مانگنے پر, اور سورۃ الفاتحہ کا اینڈ کیا گیا پناہ مانگنے پر. ٹھیک ہے, پناہ مانگنے پر. اور پھر سورۃ الفاتحہ کا جو پورا تھیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ پلورل ہے. سب ہم پوری امہ کے لیے کلیکٹیو دعا کر رہے ہیں, پوری امہ کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم, ایاکا نستعین, ایاکا نعبد, کیونکہ ہم سب مل کر رہے ہیں یہ کام. لیکن یہاں پر سنگولر ہے, ہر چیز سنگولر ہے, کہ اعوذ, میں پناہ مانگ رہی ہوں, مانگتی ہوں, میں پناہ مانگتی ہوں. سنگولر کیوں ہے؟ کیونکہ ہر ایک کو وسوسے سے بچنے کی ضرورت ہے, وہ ایک کو برگلاتا ہے, اس لیے انڈیویجولی وسوسے سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سورۃ الناس جو ہے یہ سنگولر ہے, اور سورۃ الفاتحہ پلورل ہے. ٹھیک ہے, ہم وہاں ایز اے امہ جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں. تو فاتحہ کلیکٹیو ہے اور ناس انڈیویجولی ہے. اور پھر یہاں پر ناس میں, سورۃ الناس میں وسوسہ ڈالنے والے 2 سورس ہیں. کون کون سے ہیں؟ من الجنتی والناس.
اور فاتحہ میں بھی 2 نیگیٹو سورس کی بات ہو رہی ہے. کن سے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کن سے بچنے کی بات کر رہے ہیں؟ مغضوب اور ضالین. یہ 2 ہی ہے نا, جو مغضوب جن پر غضب ہوا, ضالین جو گمراہ ہوئے. وہاں پر بھی ان 2 سے ہی اللہ تعالیٰ سے ہم بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. قرآن جو اینڈ ہوا ہے وہ اس بات کے ساتھ کہ ہمیں جو شیطان ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, ہمیں اسے پناہ مانگنی چاہیے. دنیا میں جو ہم آئے ہیں وہ ہم اس کی وجہ سے آئے ہیں, اس کے وسوسے کی وجہ سے یہ پوری دنیا کریشن ہوئی ہے نا, وسوسے کی وجہ سے اس کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کرنی تھی لیکن ذریعہ وہ بنا, وسوسہ ڈالنے کا ذریعہ. تو اس لیے پورا جو قرآن اینڈ ہوا ہے یہ اس بات پر کہ تم جو ہے قرآن پڑھ رہے ہو, اب اس پہ ہدایت تم پڑھ چکے ہو, اب تمہیں کیا کرنا ہے, اب اسی سے تمہیں بچنا ہے. وہی ہے جو سب سے بڑی جڑ ہے, جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور پھر دیکھیں اس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ سے شیطان کہتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے, آپ نے مجھے گمراہ کیا, اس لیے میں آپ کے ہی سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یعنی گمراہ وہ خود ہوا اور الزام سارا کس پر ڈال رہا تھا؟ الزام سارا اللہ تعالیٰ پر ڈال رہا تھا. اور کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, صرف سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اور سیدھے راستے کی دعا کس میں مانگی گئی ہے؟ فاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم. یہاں وہ وسوسے ڈال رہا ہے لیکن سیدھا راستہ کس میں مانگا گیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں, اہدنا الصراط المستقیم. اور اس نے کہا تھا آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا تھا وہ؟ قرآن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میں ان سب کو, بنی آدم کی میجورٹی کو ورگلا دوں گا اور آپ اکثر لوگوں کو جو ہیں وہ گمراہ پائیں گے. اور سبحان اللہ, سب سے بڑا, آپ یہ دیکھیں, سب سے بڑا میریکل, سب سے بڑی ہدایت اللہ تعالیٰ کی, کہ قرآن جو شروع ہوا ہے وہ کس سے ہوا ہے؟ الحمدللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کی ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ آپ اکثر کو ناشکرا پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن اسٹارٹ کس سے ہوا ہے؟ شکر گزاری سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی سیکھو تم, شکر گزاری, کیونکہ وہ تمہیں ناشکرا بنانا چاہتا ہے. الحمدللہ, ہے نا. اور پھر سب سے بڑی بات, وہ وسوسہ ڈالا تھا اس نے, ہمارے ماں باپ کو وسوسہ ڈالا تھا, ورگلایا تھا. تو کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا تھا ان کے اتر گئے تھے, ہے نا, ایک دوسرے کے سامنے بالکل نیوڈ ہو گئے تھے اور پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے تھے, جیسے کہ قرآن میں ہے, پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے تھے. تو یہاں پر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اب سب سے زیادہ وہ فحش پھیلاتا ہے, شیم لیسنس پھیلاتا ہے نا. ہمیں جو ہے کیا کرتا ہے, ہمیں جو ہے چھوٹے کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا یہ زیادہ پسند آتا ہے. تو وہ یہی کام کر رہا ہے اور یہی بے شرمی ہمارے بچوں میں آ رہی ہے. اور یہی ہم جو ہے بہت اپنے بچوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں, چھوٹے کپڑے پہنانا اور کٹ سلیپس پہنانا, اور اس طرح سے اپنے بچوں کو بہت خوبصورت دکھانا. اور خوبصورت دکھانے کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, بے پردہ ہونا پڑے, تو وہ منظور ہے. اور وہ یہی کام وہ سب سے زیادہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب سب سے اور اینڈ میں جو کروں گی وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ بھی دعا ہے اور سورۃ الناس بھی کیا ہے؟ دعا ہے. قرآن کا شروعات بھی دعا سے ہوئی ہے اور قرآن کا اینڈ بھی دعا سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شیطان کے وسوسوں سے بچائے اور ہمیں اس قرآن کو مکمل کرنے میں ہماری مدد فرمائے. ابھی تو ہماری اسٹارٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور اس کے وسوسوں سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت دے اور ہم اس قرآن کو خیر کے ساتھ مکمل. سورۃ الناس ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں دیکھیں کل ہم نے کیا پڑھا؟ قل مطلب کہہ دیجئے, اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں, اعوذ یعوذ سے یعوذ پہلے مضارع ہے, میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس انسانوں کے رب کی, برب الناس انسانوں کے رب کی. نیکسٹ, ملک الناس, ملک مالک کی یا بادشاہ کی, ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ. الناس انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس معبود کی, الہ کی انسانوں کے معبود کی. تو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ پناہ, یعنی کس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ رب الناس, ملک الناس, الہ الناس. ٹھیک ہے, ان سے پناہ مانگی گئی ہے.
اور ان تین صفت میں سے استعاذہ کا مطلب کیا ہوا، یعنی پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہوا کہ میں اس خدا، اس اللہ کی پناہ مانگتی ہوں جو انسانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے، معبود صرف وہی ہے، اور معبود ہونے کا جو اقتدار ہے وہ صرف اسی کے پاس ہے، جو اپنے بندوں کی پوری طرح سے حفاظت کرنے پر قادر ہے، یعنی حفاظت کر سکتا ہے، جو واقعی ہر شر سے انسانوں کو بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کی پناہ میں جا رہی ہوں جو صرف وہی بچا سکتا ہے، اور کوئی کسی کے اندر طاقت نہیں جو ہمیں اندرونی یا باہر کے شر سے، باہر یا اندرونی برائیوں سے ہمیں بچا سکے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلیں، اب اس میں آیا من شرری، من مطلب سے، شر مطلب برائی سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کی، وسواس وسوسہ ڈالنے والا، الخناس خناس چھپ کر، خناس کہتے ہیں چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا، شیطان لیا گیا ہے وہ، لیکن اس کے لغوی معنی کیا تو چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا، تو شر سے، برائی سے وسوسہ ڈالنے والے کی، الخناس جو چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں اب یہاں سے کیا شروع ہوا، مستعاذ منہ، مستعاذ منہ مطلب جس چیز سے پناہ مانگی جائے، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، مستعاذ بھی پڑھا تھا، مستعاذ بھی یعنی ہم کس کی پروٹیکشن میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، تو رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، مستعاذ بھی تھا، اب یہاں پر ہم کس سے بچ رہے ہیں، جن سے بچ رہے ہیں، وہاں یہ شروع ہو گیا المستعاذ منہ، ٹھیک ہے، یعنی جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کس سے بنا ہے، دیکھیں واو سین وسوسہ، پہلے ماضی آتا ہے اس کا، وسوسہ جو آتا ہے وہ وسوسے کا مطلب ہوتا ہے کانوں میں وسپر کرنا، چھپکے سے کانوں میں وسوسہ ڈالنا، یعنی چھپ کر کانوں میں کوئی نیگیٹو بات کہنا اور پھر پیچھے ہٹ جانا، ٹھیک ہے، پھر آنا، پھر ہلکی سی آواز نکالنا، کچھ کہنا اور پھر کیا کرنا، پیچھے ہٹ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں، وسوسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الوسواس اسم من وسوسہ الیہ الشیطان، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وسوسہ کے اس میں یعنی جو شیطان ہے وہ آتا ہے چھپکے سے، کانوں میں کوئی بات ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہ وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ وسوسہ دیکھیں، ایک وسوسہ جو ہوتا ہے نا وسپر ساؤنڈ، اس کے لیے قرآن میں ایک اور لفظ آتا ہے، وہ آتا ہے حماسہ، حماسہ آتا ہے، حماسہ کا مطلب ہوتا ہے وسپر کرنا، آہستہ سے کوئی بات بولنا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن وسوسہ آلویز وہ برا ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے وسوسہ کا لفظ آیا ہے کہ ایسی آواز جو ایسی دل میں ایسی بات ڈال دینا جو، یا ہمارے کانوں میں ایسی بات ڈال دینا جو صرف نیگیٹو ہی ہو، اچھی نہ ہو، اور ہلکے سے کوئی آواز نکالنا اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ شکاری جب شکار کے لیے نکلتا ہے وہ اونچی آواز نہیں نکالتا، بلکہ وہ ایسی آواز نکالتا ہے جو بالکل نیچی آواز ہو، اس آواز کو وسوسہ بھی کہتے ہیں، وسواس اس کو کہا جاتا ہے، ایسی آواز، اور ایسی آواز جو بالکل نیگیٹو ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ وسواس کیوں آ گیا، وسوسہ ڈالنے والا، یہ تو موسوس ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو آج پڑھایا کہ 4 لیٹر والے جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یا ہٹا کر شروع میں میم لگا دیتے ہیں، ہے نا، تو میم لگا دیا تو موسوس ہو گیا، وسوسہ ڈالنے والا، موسوس ہو گیا جس کو وسوسہ ڈالا جائے، لیکن یہاں پر تو وسواس ہے، وہ کیوں ہے، یہ الگ صیغہ ہے، یہ ہے مبالغہ، جب اس فارم میں آتا ہے، مبالغہ کس کو کہتے ہیں، یعنی جس میں بہت زیادہ محنت سے، شدت سے کوئی کام کیا گیا ہو، اس میں مبالغہ ہے، یعنی وہ بہت بڑے بڑے وسوسے ڈالتا ہے، ایکسٹریم لیول پہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ اسٹاپ نہیں ہوتا، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے، وسواس آیا ہے، یعنی بار بار ڈالتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، ایکسٹریم لیول پر وسوسے ڈالتا ہے، نیگیٹو وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے الوسواس کا لفظ آیا ہے، موسوس نہیں آیا، موسوس وسوسے ڈالنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس فارم میں آ جائے گا تو مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ شدت سے وہ محنت کرتا ہے ہمارے اندر برائیاں پیدا کرنے کی۔ پھر آیا خناس، خناس کس کو کہتے ہیں، خناس جو ہے وہ
کہتے ہیں چھپ کر، یعنی خناس پیچھے لوٹنے کے لیے آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب شیطان آتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، یا وہ آئے گا چھپکے سے، کوئی بات کہے گا پھر چلا جائے گا، پھر آئے گا کوئی بات کہے گا پھر چلا جائے گا، پھر آئے گا. اس میں ریپیٹیشن ہے. ایک بار انسان بہکتا نہیں ہے، ایک بار سے انسان جو ہے وہ غلط کام میں نہیں جاتا. اگر کسی نے ایک بار کہہ دیا اور انسان برائیوں کی طرف چلا گیا، نہیں، وہ بار 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 ریپیٹیشن ہے، بار بار کرنے والا، بار بار کرنے والا، اس کو کہتے ہیں خناس. ہوں یعنی بار بار لوٹنے. جیسے حدیث میں آتا ہے، انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ فارغ ہوتا ہے، ایک دم پھر سے بھاگ آتا ہے، پھر سے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، وسوسہ، یعنی اس کو کہتے ہیں خناس. یہ مبالغے کے لیے یہ لفظ آیا، ایڈجیکٹو کے لیے آیا، کیونکہ وسوسہ بھی کس کو کہتے ہیں، بار بار کوئی بات. اچھا، وسوسہ میں نا کیا ہے، آگے پیچھے ہونا، آگے پیچھے ہونا، یا اوپر نیچے ہونا. عربی میں جو یہ 4 لیٹر ہوتے ہیں نا اس طرح کے ریپیٹیشن والے، جیسے وسوسہ، زلزلہ، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ریپیٹیشن ہوتی ہے، ہلنا ہوتا ہے اس کے اندر. جیسے زلزلہ ہے، زلزلے میں کیا ہوتا ہے، زمین اوپر نیچے ہوتی ہے نا. اسی طرح وسوسہ، ہمارے خیال آتے جاتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، نیگیٹو خیال. تو اس طرح کے جو عربی میں ورڈ ہوتے ہیں، جس میں جیسے وسوسہ، زلزلہ، تو اس میں ہلنے کے لیے آتا ہے، آگے پیچھے، اوپر نیچے، آنا جانا، یہ لگا رہتا ہے اس میں. اب ہم نے جیسے خناس کا لفظ نا ایک اور جگہ بھی آیا ہے قرآن کے اندر، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، سورۃ التکویر میں، آیت نمبر 15 میں. فلا اقسم بالخنس، کس کے لیے آیا، یہ ستاروں کے لیے آیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں. یعنی بیسیکلی خناس کس کو کہتے ہیں، جو پیچھے چلا جاتا ہے، جو چھپ جاتا ہے. جیسے ستارے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر چمکتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں، پھر چمکتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، پھر جب ذکر سے وہ فارغ ہوتا ہے پھر لوٹ آتا ہے، پھر پیچھے بھاگتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے. تو کیا ہے، اس میں ریپیٹیشن ہے. اب جیسے غفار آتا ہے، غفار اسی سے ملتا جلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، غفار بخشنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آیا تو کیا، بار بار بخشنے والا. انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بخش دیتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بخش دیتا ہے، بار بار بخشنے والا. ریپیٹیشن آ جاتی ہے اس ورڈ میں. جیسے یہ ہے خناس. تو اس میں دیکھیں شیطان کہیں بھی اور کیسے بھی کسی بھی طرح نیگیٹو وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے اندر نیگیٹو باتیں ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے آتا ہے، چھپکے سے بات کرتا ہے، جاتا ہے. جیسے بابا آدم کو اور ماں حوا کو اس نے ورگلایا تھا جنت میں، ٹھیک ہے، اس نے ورگلایا تھا، تو اس نے وسوسہ ڈالا تھا. اس کے لیے بھی وسوسہ آیا ہے قرآن میں، وسوسہ ڈالا تھا. تو وسوسہ جو ہوتا ہے وہ ایک بار نہیں ہوتا، وہ آتا تھا، بات کرتا تھا، چلا جاتا تھا، پھر دوبارہ آتا تھا، بات کرتا تھا، چلا جاتا تھا. جیسے اس ایگزامپل، بابا آدم کو ایک ہی چیز کہی گئی تھی کہ ماں باپ کو کہ اس پیڑ سے دور رہنا ہے. بس بیسیکلی دیکھا جائے تو ان کے لیے قرآن کیا تھا، بس ایک ہی آیت تھی کہ آپ کو اس پیڑ سے دور رہنا ہے، بس باقی جو چاہے کرو، بس اس پیڑ سے دور رہو، ہے نا. تو شیطان نے کیا کرا، اچھا اس پیڑ سے مت کھاؤ، ٹھیک ہے، اس کے وہ تو بہت دور ہے، اس کے یہ جو والا آگے جو قریب والا پیڑ ہے نا، اس سے کھا لو. انہوں نے کھایا، پھر دوبارہ آیا، پھر تھوڑا سا آگے کر دیا، اچھا اب اس کا ذائقہ چکھو، اچھا اب اس کا ذائقہ چکھو. تو اس نے کیا کرا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس پیڑ سے آپ دور رہنا، تو کیا کرا، اس پیڑ کے قریب کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا. ٹھیک ہے، پھر فائنلی کیا کہا، اچھا آپ کو جنت کی نعمتیں اچھی لگتی ہیں، اور جنت سے تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں نکلنا نہیں چاہتا. تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے روکا ہوگا کہ اس کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ یہیں رہ جاؤ گے. بس اس برائی میں اس نے مبتلا کر دیا. اسی طرح شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ کام مت کرنا، لیکن تھوڑا سا دیکھ تو لو، اچھا تھوڑا سا جھانک تو لو اس کو، ٹھیک ہے، اس سے دور رہنا لیکن تھوڑا سا جھانک لو، اچھا تھوڑا سا یہ کر لو، اچھا کلب میں مت جانا، اس کے باہر تو کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اچھا لیٹ نائٹ جس میں پارٹیز میں جس میں فحش ہوتا ہے، اچھا اس میں مت جاؤ، اچھا چلے جاؤ، بس میوزک مت سننا یا ڈرنک مت کرنا، یہ مت کرنا. اس طرح وہ پہلے اس اسٹیپ پر آتا ہے، پھر وہ برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے. تو شیطان خون کی طرح ہمارے جسم میں دوڑتا ہے، ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ یہ جو ہے کسی طرح مجھے اس کے دل تک پہنچنے کا راستہ مل جائے اور میں جو ہے اس کے دل کو دور کر دوں.
اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے، اس میں ابن کثیر میں بھی، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی، یعنی میں اس سے سلامت رہتا ہوں، یعنی وہ مسلمان ہو گیا، وہ صرف مجھے نیکی اور اچھائی کی بات کہتا ہے. تو ہر کسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے، ایک شیطان رہتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اتنا انتظار اس کا ہم نہیں کرتے جتنا انتظار اس بچے کے پیدا ہونے کا شیطان کرتا ہے، کہ فوراً میں اس کو کچوکا ماروں، فوراً میں اس کو اپنی طرف کروں، اور میں اس کو بھی ورگلانا شروع کر دوں شروع سے. اس لیے دعا سکھائی جاتی ہے. دعا بنا وجہ نہیں سکھائی گئی کہ ہر وقت پڑھتے رہو. اللہ کی پناہ میں اس سب سے بڑے دشمن سے ہمیں بچانے کے لیے پناہ، یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی نا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. یا اللہ تعالیٰ میں اسے یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو کیا ہوا؟ وہ بچ گئے نا. تو اس لیے پریگننٹ لیڈی کو یہ دعا سکھائی جاتی ہے، یہ دعا کہ وہ بچہ اس شیطان سے بچا رہے، یہ جو وسوسے ڈال رہا ہے، یہ آ کے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، میرا بچہ پیدا ہوتے ہی اس سے بچا رہے. اس لیے یہ دعا سکھائی جاتی ہے نا. اب دیکھیں مسلم میں اور حدیث مسلم میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تھے تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت آئیں. جب واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچانے کے لیے ساتھ چل دیے، یعنی ان کو گھر کے راستے تک پہنچانے کے لیے ساتھ چل دیے. راستے میں 2 انصاری صحابی مل گئے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ کی وائف کو یعنی حضرت صفیہ کو راستے میں مل گئے تھے، اور ان کو دیکھ کر جلدی چل دیے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر کہا کہ رکو، ٹھہرو، یعنی انہیں رکایا اور فرمایا سنو، میرے ساتھ یہ میری بیوی صفیہ ہیں، صفیہ بنت ہویئی ہیں، ہے نا. تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اس کی کیا ضرورت تھی، ہمیں پتہ ہے، سبحان اللہ. ایک دم انہوں نے بولا کہ رسول اللہ ہم آپ کے، مطلب ان کا یہ انٹینشن تھا کہ ہم آپ کے بارے میں برا خیال گمان تو کر ہی نہیں سکتے، ہے نا. تو ایک دم انہوں نے بولا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اس فرمان کی کیا ضرورت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے یا انسان کے خون کے جاری ہونے کی جگہ میں شیطان گھومتا پھرتا رہتا ہے، مجھے خیال ہوا کہیں وہ تمہارے دلوں میں بھی کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے. تو اس کا کیا ہے کہ وہ ہمارے خون میں یا پھر خون کے جاری ہونے کی جگہ میں کیا ہوتا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، شیطان دوڑتا ہے ہمارے جسم میں. اس لیے یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں. حافظ ابو الیعلا کہتے ہیں کہ وہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ابن کثیر میں، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا ہاتھ انسان کے دل پر رکھے ہوئے ہے، اگر یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تب اس کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے، اور اگر یہ ذکر اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیتا ہے. یہی وسواس الخناس ہے، یعنی پورا. اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، گدھے نے ٹھوکر کھائی تو ان کے منہ سے نکلا شیطان برباد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہو، اس سے شیطان بڑھ جاتا ہے، یعنی اور زیادہ تکبر میں آ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے اسے گرا دیا، بلکہ تم کیا کہو، بسم اللہ کہو تو وہ گھٹ جاتا ہے یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ گھٹتا چلا جاتا ہے، گھٹتا چلا جاتا ہے، اور ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا. اور جب ہم ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہماری پورے بدن پہ، ہمارے پورے خون پہ، ہمارے دلوں پہ، ہمارے سینوں میں وسوسہ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، اور صرف کیا سکھاتا ہے، برائیاں. ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان برائی سکھاتا ہے جہاں انسان نے اس کی مان لی پھر ہٹ جاتا ہے، پھر اگر انسان نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے نا، پھر آ جاتا ہے، اچھا یہ تو واپس آ گیا، پھر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہی ہے کیا کہ وسوسہ ڈالنا، کہ بار بار آ کر بار بار دلوں میں وسوسہ ڈالنا جو اس کا کام ہے. اور پھر دیکھیں
اب جیسے قرآن وہ وسوسہ کیسے ڈالتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سنیں. سب سے پہلے وہ کھلا کھلا کفر اور شرک کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. پھر ٹھیک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کے رسول سے دشمنی کے لیے اکساتا ہے، جیسے کہ کفار کو کرتا تھا، ہے نا. کفار کو کیا کرتا تھا کہ کیونکہ ہر کوئی یہ زیادہ تر میجورٹی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سب سے زیادہ اکساتا ہے لوگوں کو. آپ دیکھیں آج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی برا لفظ نہیں بولے گا، زیادہ تر میجورٹی نہیں بولے گی، کہ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، گاڈ ایک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی شان میں گستاخی سب سے زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، رسول اللہ کے خلاف ہی لوگوں کو اکساتا ہے، ورگلاتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کو اکسایا تھا، ورگلایا تھا. ٹھیک ہے، آج بھی یہی کام کرتا ہے. اور پھر جب انسان اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ بدعت کرانا شروع کر دیتا ہے. یعنی اگر انسان اس کی بات نہیں مانتا تو کیا کرتا ہے، بدعتیں کرانا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا اب یہ دیکھو یہ بہت اچھا کام ہے، یہ کر لو. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بناؤ، تو یہ تو بہت زیادہ اچھا کام ہے، یہ تو رسول اللہ کا برتھ ڈے تو منانا چاہیے، ہے نا. اس طرح کی بدعتیں وہ کرواتا ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ نافرمانی پر اکساتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ایسا کرو تھوڑی تھوڑی نافرمانی کرنی شروع کر دو. اگر اس میں بھی انسان اس کی بات نہیں مانتا تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے یہ چھوٹی سی تو بات ہے، اس کو کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ، تاکہ یہ چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر انسان کو جلا دیں، انسان پر لد جائیں. اگر ان سے بھی بچ جاتا ہے شیطان تو پھر کیا کرتا ہے وہ، پھر وہ دو نیکیاں ہوتی ہیں نا، ایک کم نیکی ایک زیادہ نیکی، تو وہ کم نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ اس کی چالیں ہوتی ہیں، یعنی ہر طرح. اور اگر انسان اس میں بھی یعنی شیطان اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس انسان کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے، پھر باقی لوگوں کو اس کے خلاف ورگلاتا ہے. باقی لوگوں کے پاس جائے گا اور کہے گا دیکھو دیکھو یہ کیسے کام کر رہا ہے، دیکھو یہ تمہارے اس کو برا کہہ رہا ہے، دیکھو. یعنی دوسرے لوگوں کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی ہر طریقے سے بہت محنت کرتا ہے، ہر طریقے سے محنت کرتا ہے، اور ہر طریقے سے پیچھے لگا رہتا ہے انسان کے. دوسرے لوگوں کے پاس جا کر وسوسے ڈالتا ہے کہ اس کے خلاف برائیاں کرو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو، اس کے خلاف جو ہے غصہ بیسیکلی بھرتا ہے لوگوں کے اندر. اس لیے بار بار قرآن میں آتا ہے نا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. فوراً پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے سے کیا ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ آیا حدیث میں. ٹھیک ہے، اور اب اور یہ دیکھیں کہ غصہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ دلانا اس کا کام ہوتا ہے، کیونکہ خود بھی وہ غصہ تھا. کیا کس بات سے غصہ تھا خود بھی وہ، ایک تو تکبر، غصہ کہ میں بڑا تھا، میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ابن آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا دیا، اور اس بات سے غصہ ہے. اور بیسیکلی وہی چیز لوگوں کے اندر وہ ڈالتا ہے. اس لیے لوگ اور بھلوا دیتا ہے اعوذ باللہ پڑھنا، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھ دیا تو وہ بھاگ جاتا ہے. اب یہاں پر ٹھیک ہے، اب دیکھیں پھر آیا نیکسٹ، آگے چلے. الذی، وہ جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، وسوسہ یوسوسو یہ کیا ہے، یہ فعل مضارع ہے. آج بھی ہم نے پڑھا نا، یوسوسو فعل مضارع، وہ وسوسے ڈالتا ہے. فی مطلب میں، صدور سینوں میں، الناس انسانوں کے، صدر اس کا سنگولر آتا ہے اور یہ پلورل ہے صدور. صدور کہتے ہیں سینے کو، سینوں میں، الناس لوگوں کے، انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اچھا آج کل دیکھیں آپ یہ جو پرابلمس ہو رہی ہیں، جیسے کہ سب سے زیادہ آج کل ڈپریشن ہوتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتی ہیں، انزائٹی، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کن کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ سب چیزیں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوتی جو واقعی جو ٹرولی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اوبے کرتے ہیں. واقعی ان کے ساتھ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. زیادہ
کن کے ساتھ ہوتی ہیں؟ جو فالتو چیزوں میں اپنا وقت زیادہ لگاتے ہیں کیونکہ اس کو ایک موقع مل جاتا ہے. ابھی جیسے میں بتاؤں گی کیسے ملتا ہے، اس کو ایک راستہ مل جاتا ہے، اس کو ہمارے دلوں میں خالی جگہ مل جاتی ہے، ایک ویکینسی ہمارے دل میں مل جاتی ہے اسے. تو اس لیے وہ ان کے دلوں میں جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. اینزائٹی، ڈپریشن اور ان طرح ایسی ایسی چیزیں پھر ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں جو پارٹیز میں اپنا زیادہ وقت لگاتے ہیں. لیٹ نائٹ پارٹیز ہو گئیں، اس طرح کی پارٹیز ہو گئیں جو نافرمانی والی ہو گئیں. میوزک، ہر وقت میوزک، کار میں میوزک، ہے نا. تو وہ انسان جیسا چاہے ویسا کرتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. ان کے پیچھے وہ زیادہ پڑا ہوتا ہے، ان پہ زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو اندر سے بھی پاک رکھیں اور اپنے آپ کو باہر سے بھی پاک رکھیں. کیونکہ ہم دیکھیں اگر صرف دلوں کا پاک رہنا ضروری نہیں، ہمارے جسم کا بھی پاک رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارے جسم پاک نہیں رہتے، ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، کچھ اس میں نجس لگ رہی ہے، نجاست لگ رہی ہے، گندگی لگ رہی ہے، اسی کے ساتھ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آجا ہمارے پاس آجا، اور ہمارے اندر وسوسے ڈال یا ہمارے اندر ہمارے خون میں دوڑنے لگ، ہم اسے اوپن انویٹیشن دے رہے ہیں. تو اس لیے باڈی کے ساتھ ساتھ، یعنی اندرونی صفائی کے ساتھ ساتھ باڈی کا صاف رہنا بھی ضروری ہے. اور اسی طرح بچوں کو سکھانا، بچوں کے ساتھ یہ سب، بچوں کو پاکی کے بارے میں بتانا. کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ بھی بہت لائٹلی بیہیویئر، یعنی جیسے چھوٹے بچوں کو وہ بار بار واش روم جاتے ہیں تو ہم پانی ڈالنا یا ان کو استنجا کرانا، یہ ہم لائٹلی لینے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر کے اور آ جاؤ. تو جبکہ بچوں کو زیادہ بچانا چاہیے، زیادہ پاک صاف رکھنا چاہیے، زیادہ ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے نا بچوں کے پیچھے. کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ابن آدم میں بچہ پیدا ہوتے ہی وہ جو ہے اس کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو اللہ سے دور کروں، بس یہ کسی طرح میرا ہو جائے اور میرا ساتھی بن جائے. اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یا معوذتین پڑھ کر سوتے تھے، تو اس سے پہلے وضو بھی کرتے تھے. تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی کا صاف رہنے کے ساتھ ساتھ ہماری اسپرچول کلینزنگ بھی بہت ضروری ہے. اندرونی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں کرنا بہت ضروری ہے. تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہ سکتے ہیں، تبھی ہم شیطان سے دور رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر کیا آیا؟ الذی یوسوسو، وہ وسوسے ڈالتا ہے. فعل مضارع کیا ہے؟ فعل مضارع میں کیا آتا ہے؟ پریزنٹ آتا ہے پلس فیوچر آتا ہے. پریزنٹ پلس فیوچر، یعنی وہ صرف وسوسے ڈال نہیں رہا، وہ ڈالتا ہے اور آگے بھی ڈالتا رہے گا. فعل مضارع یوز کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اس بات کے لیے الرٹ کر دیا کہ تم اس بات، اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو اس بات کے لیے سیٹ رکھو کہ وہ ابھی وسوسے نہیں ڈال رہا، وہ آگے بھی ڈالے گا، ہمیشہ ڈالے گا، بار بار کوشش کرے گا. اس لیے ہر وقت تمہیں میری پروٹیکشن کی ضرورت ہے. ہر وقت تمہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ بار بار محنت کر رہا ہے، وہ بار بار کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پر فعل مضارع کا لفظ استعمال کیا گیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد صدور الناس، سینوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قلب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دلوں میں وسوسہ ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ ہمارے سینوں میں وسوسہ ڈال رہا ہے. سینہ کیا ہوتا ہے؟ سینہ سمجھیے جیسے ایک مفسرین ہے عبد الرحمن کلانی، وہ کہتے ہیں صدر جو ہوتا ہے ہمارا، یعنی سینہ جو ہوتا ہے صدر، یہ ظرف مکان ہے. مطلب یہ ایک جگہ ہے. سینہ ایک جگہ ہے، ایک پلیس ہے، خالی جگہ ہے. اور قلب جو ہے وہ ایک چیز ہے. کوئی بھی جیسے ایک چیز ہے، وہ ایک کچھ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک چیز ہے دل ہمارا. تو سینہ وہ جگہ ہو گئی. تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ سمجھیے آپ کا جو دل ہو گیا وہ ایک محل ہو گیا، ایک کیسل ہو گیا، ایک محل ہو گیا آپ کا ہارٹ، آپ کا دل. اور اس کیسل کے آس پاس، اس محل کے آس پاس خالی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کا بیک یارڈ، اس کا فرنٹ اور اس کا بیک اور اس کا چاروں طرف، اس کی سائڈس، اس کے چاروں طرف وہ کھلی ہوئی جگہ ہے. وہ کیا ہو گیا ہمارا؟ وہ صدر ہو گیا. وہ اس کھلی ہوئی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی دل تک نہیں پہنچا. دل ہمارا لاک ہے نا. اور اس کی کیز کس کے پاس ہے؟ اس کی چابی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. سمجھو اس کی چابی ہمارے پاس ہے. ابھی وہ دل تک نہیں پہنچا. وہ ابھی انتظار کر رہا ہے کہ ابھی یہ دل کھلے گا تو میں جو ہے جاؤں گا، بیٹھوں گا اور وسوسہ ڈالوں گا. تو اب وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس دل کو کھولتے ہیں، ویکینسی اس کو دیتے ہیں، نہیں دیتے. یہ ٹوٹل ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی ہے. اب دیکھیں
جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ولاکن اللہ حبب الیکم و ایمان وزینت وزینہ فی قلوبکم، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو ایمان سے بھر دیتے ہیں، خوشنما بنا دیتے ہیں اس کے لیے ایمان. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فالو کرتا ہے، مستقل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہے، اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کو بیوٹیفائی کر دیتے ہیں، اس کے دلوں میں ایمان خوبصورت نظر آنے لگتا ہے. شیطان اس تک نہیں پہنچ پاتا. شیطان دل تک تب پہنچتا ہے جب اس کو ہمارے دلوں میں خالی جگہ ملتی ہے، ہمارے دلوں میں جب اس کو ویکینسی ملتی ہے خالی. ٹھیک ہے، جب ہمارے دل سے وائس ورسا ہے نا، اگر ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نکل جائے گا آٹومیٹیکلی وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو وہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوگا تو وہ ہمارے دلوں میں آئے گا. تو بیسیکلی ہمارے جو چابی ہے، دلوں کی چابی، وہ ہمارے ہی پاس ہوتی ہے، وہ دل میں ابھی اٹیک نہیں کر رہا. اور ہاں، جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے پھر وہ اس کو جو ہے فحش چیزیں، بری چیزیں بری لگنے لگتی ہیں، پھر وہ وسوسہ نہیں ڈال پاتا. جیسے کیسے بری لگتی ہے، مان لیں اس کے آٹومیٹیکلی اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے. جیسے مان لیں وہ کلب کے پاس سے نکلا، کوئی لیٹ نائٹ کلب چل رہا ہے، اس میں بہت ڈرنکس ہو رہی ہیں، میوزک ہو رہا ہے، بہت گند ہے اس میں، اور وہ جو ہے انسان اس کے پاس سے نکلا، فوراً اس کے زبان سے نکلا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک دم اللہ تعالیٰ کا ذکر نکل گیا کہ یہ تو کتنی اس سے پناہ مانگ لی، اس برائی سے معافی مانگ کے فوراً آگے نکل گیا. تو اس کو برائیاں اچھی نہیں لگتی. لیکن جس کے دل میں شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو برائیاں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، ہمارے سب سے پہلے جو ہمارے برے عمل ہوتے ہیں ان کو ہماری آنکھوں کے سامنے بیوٹیفائی، خوش نما بنا دیتا ہے، زینت سنوار کے دکھاتا ہے. جیسے حجاب نہ کرنا، میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، حجاب کروں گی تو میں اچھی نہیں لگوں گی، یہ عمل مجھے بہت خوبصورت لگے گا، ہے نا. یا پھر جو بھی برائیاں ہوتی ہیں، جیسی بھی برائیاں ہوتی ہیں، ساری برائیاں اچھی لگنے لگتی ہیں اگر شیطان دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے. آگے چلیں. اچھا، 12 بج گئے ہمارے. الذی یوسوس فی صدور الناس، انشاءاللہ یہ ہم کل کریں گے. من الجنتی والناس، یہ 2 سورس ہیں ہمارے، بیسیکلی برائی کے 2 سورس ہیں. اس کو ہم کل کریں گے انشاءاللہ. یہ سورہ ہم کل مکمل کریں گے، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد سورہ فاتحہ سے اس کا کیا کنیکشن ہے، اور اس میں جو ہے کیا باتیں ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، جو اس کو سورۃ الفاتحہ سے جوڑتی ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی، جس کو لیو کرنا ہے وہ لیو کر سکتے ہیں. جی یوٹیوب پہ کچھ کوشچن آئے ہوئے ہیں. جی پوچھیں. ایک تو یہ وسواس اور خناس کون سے وزن پر ہے؟ وسواس جو ہے یہ مبالغہ ہے. وسواس تب آتا ہے جب مبالغہ ہوتا ہے، یعنی جس میں فورس ہوتا ہے. خناس جو ہے جیسے فعال ہوتا ہے نا، فعال کے وزن پر، غفار، خناس، اس پر. دوسرا کوشچن ہے مبالغے کا صیغہ بتائیے. آپ پلیز وزن بھی بتائیے ساتھ میں. وزن، ہاں، فعال کا وزن ہے. اور وسواس کا جو ہے، وسواس بیسیکلی جو الف لگ گیا نا اس کے اندر، الف جو آ گیا واو کے بعد، وہ اس کا مبالغہ ہے. اور بھی اگزامپل دیکھیں انشاءاللہ میں بتاؤں گی. نیکسٹ بتائیں. اور ایک دعا جو بھی آپ نے پریگننٹ لیڈی کے لیے بتائی تھی نا، وہ واٹس ایپ پہ ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ ڈال دی جائے گی. جی وہ انشاءاللہ ڈال دیں گے. نیکسٹ یہاں پر انمیوٹ کر دیں جلدی سب کو. جی ناظمہ خان انمیوٹ کیجیے سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہی پوچھ رہی تھی کہ شیطان کو موت نہیں آتی کیا نہیں آتی؟ شیطان کو موت نہیں آتی ہے؟ اونگ، موت نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے، ابلیس کو بیسیکلی، سارے شیطان اور جن کو نہیں، بیسیکلی صرف ابلیس کو، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے زندگی دے رکھی ہے. مطلب جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں تو ہر انسان کے ساتھ میں ایک شیطان لگا ہے. ہاں، وہ تو بھی پیدا شیطان ہوتے ہیں بڑھتے مرتے جا ہیں، رہے لیکن ابلیس بیسیکلی وہ نہیں مرتا. جی نیکسٹ. انمیوٹ کیجیے.
ہیلو السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم یہ خناس جو ہے اس کا ایکچوئل ورڈ شیطان نہیں ہے. نہیں خناس مطلب میننگ اس کا چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا, جو چھپ کر وسوسہ ڈالنے چھپ والا کر اور یا خناس. پھر جو بار بار چھپ کر پھر واپس آتا ہے وہ اس میننگ اس کا ایکچوئل ہے. ہاں چھپ کر. میں نے جی. دیکھیں وسوسہ جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے, چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے. اب بار بار ہم نہیں کریں گے نا, بار بار ڈالتا ہے. بیسیکلی خناس کا مطلب کیا ہوتا ہے, چھپ کر پلٹ کر واپس آ جاتا ہے. چھپ کر پلٹ کر واپس آنا, بار بار واپس آنا, اس کے لیے تو ہوتا ہر ہے. سورے میں اکارڈنگلی ہم ٹرانسلیشن اس کا الگ الگ جی لیں گے. جی 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 کیونکہ ہم ایکوریٹ اچھا قرآن کی ٹرانسلیشن ایکوریٹ کرنا تو بہت مشکل ہے. اچھا ہاں اس لیے آپ کو اتنا زیادہ ڈیپلی ورڈ سمجھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ ہر ورڈ کا وہ جو لغوی معنی ہے اور اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کو سمجھیں. جب اس کو سمجھ لیں گے تو آلریڈی پتہ چل جائے گا, ہے نا. جی تو جی. سمپل معنی کریں گے تو یہی کریں گے, وہ وسوسے ڈالتا ہے, جو وسوسے ڈالتا ہے یوسوسو فی صدور الناس سینوں میں, اور جو اس سے پہلے آیا ہے الوسواس وسوسہ ڈالنے والا, خناس چھپ کر, بار بار وسوسے ڈالنے والا چھپ کر. نیکسٹ کون میوٹ کرے. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میم یہ جو تھا منعم جس پر انعام کیا جائے اور اسی کے نیچے تھا منفق جو خرچ کیا جائے, وہ کہاں کیا جائے گا اس کی میننگ کے, یا جس پر خرچ کیا جائے؟ جو خرچ کیا جائے, خرچ اچھا کرنے والا, جو خرچ کیا جائے. جو خرچ کیا جائے, اور اسی طرح جو انعام دیا جائے جیسے وہ جی نہیں جی آئے جی گا جی جس جی پر جی انعام. وہ اصل میں ایک طرح سے سینٹینس کے اکارڈنگ بھی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, جو اچھا. بات چل رہی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ بھی معنی ہوتے ہیں. جی جی یہی میرے دماغ میں بھی آ رہا تھا, مگر ہم نے آپ سے کنفرم کر لیا, یہاں پہ تھوڑا میننگ میں کنفیوژن. جزاک اللہ. انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. یہ پوچھنا تھا کہ یہ جیسے انزلہ ینزلو ہے نا, تو جیسے لام پر پیش تھا, پھر منزل میں پیش ہٹ کیوں جا رہا ہے لام پر, جیسے مخرج مخرج. منزل نہیں, آپ لام پیش لگا بھی سکتے ہیں اور ہٹا بھی سکتے ہیں, ایک ہی بات ہے. جزم دے بھی سکتے ہیں, دو پیش لگا بھی سکتے ہیں. اچھا, دو پیش کس حالت میں لگتا ہے؟ منزل منزل مخرج, اس طرح. یا آپ کوئی مخرج کر دیں, منزل کر دیں, مخرج کر دیں, ایک فرق ہی نہیں بات ہوگا نا, تینوں چیز ہے. میں کوئی فرق نہیں آیا. جی جی جی. جی شکریہ. سسٹر سمن انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم میم. میم مجھے ایک چیز کا میننگ پوچھنا تھا, نشور. 1 منٹ رکے بیٹا, بس 1 منٹ. جی سسٹر بولے. میم مجھے پوچھنا تھا نشور کا میننگ, جو سونے کی مطلب اٹھنے کی دعا میں آتا ہے نا. نشور مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف جانا, نشور پلٹ کر جانا. ٹھیک. زرین انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم جیسے آپ نے بتایا تھا فعل ماضی ہے ہمارا فعلا, اور اس کا فعل مضارع ہو جائے گا افعلو یا نفعلو یا یفعلو, لیکن یہاں پر آپ نے جیسے بتایا بھی افعلا کا یفعلو کیوں ہو جائے گا, اس میں پیش کیوں آئے گا؟ جو 4 لیٹر والے ہیں نا, جتنے بھی 4 ہوتے ہیں, جیسے اخرجا, اس میں سب میں جو ہے نا پیش آ جاتا ہے. اخرجا اس کے مضارع میں, جیسے اخرجا یخرجو, انزلا ینزلو, انفقا ینفقو, زلزلا یزلزلو, وسوسا یوسوسو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی نیکسٹ. سسٹر رفت انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم جو سورہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, سورہ ناس, اس میں کل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ مطلب ناس, رب الناس کا مطلب رب کا تو پتہ ہے ہمیں, ملک الناس بھی پتہ ہے, الہ الناس تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. الہ کہتے ہیں معبود کو. معبود کون ہوتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے, جو لوگوں کی تمام ضرورتیں پورا کرتا ہو, جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو, وہ معبود ہوتا ہے, اور وہ الہ ہوتا ہے, وہی الہ ہو سکتا ہے. اس لیے الہ جی مطلب معبود, جس کی عبادت کی جائے. جی میم ٹھیک. جزاک اللہ. سسٹر ہو گئے. اوکے ٹھیک ہے, ایک اور ہے شاید یہ. یہ سسٹر اچھا یوسف النساء.
रिजल्ट नहीं है इनका। ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.